Disclaimer. हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिम मूवमेंट में सचवाला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सचवाला जी ने हमेशा कुरान के टेक्स्ट पे बात की और इस्लाम की नींव को हिलाकर रख दिया। जब सचवाला जी के सवालों का जवाब इस्लामिक स्कॉलरों से देते नहीं बना तो उन्होंने सचवाला पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। सचवाला जी की डॉक्सिंग की गई, उनकी आइडेंटिटी रिवील की गई। इस समय सचवाला जी की जान पर खतरा बना हुआ है। आइए हम सब सचवाला जी की रियल लाइफ स्टोरी उन्हीं के सगे छोटे भाई से सुनते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सचवाले जी के भाई का नाम मोहम्मद यूज किया गया है, जो कि एक फेक नाम है। ये इंटरव्यू साहिल द्वारा लिया गया था। मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन ये है कि मैं सचवाला जी का सबसे छोटा भाई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी में जिससे मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त की है वो है मेरी माँ। तो मैं उस माँ का वास्ता देकर कहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा और यहाँ पर मेरी यही कोशिश होगी कि मेरे कुछ जो भी बयानबाजी होगी उससे मैं चाहूँगा कि किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर होती है कुछ मतलब गलत फहमी की वजह से या फिर कुछ इंस्टेंसेस पे, तो मैं पहले ही उनसे सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मोहम्मद साहब से जब पूछा गया कि वो पर्सनल लेवल पर सचवाला जी को किस हद तक देखते हैं और सचवाला जी उनके लिए क्या माने रखते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जी, पर्सनल लेवल पर जब मैं सचवाला जी को देखता हूँ, बचपन से हम उनको अपना एक रोल मॉडल, सिर्फ मैं बल्कि हमारे सब भाई बहन सबके लिए वो एक रोल मॉडल थे। निहायत ही रहमदिल, बाअखलाक, शरीफ नफ्स इंसान और हर किसी से मोहब्बत, माँ बाप से एहतराम, भाई बहनों के लिए मतलब शफकत, बहुत ही मुखलिस। सिर्फ हमारे भाई बहन बल्कि हम जिस मोहल्ले में भी रहते थे, आस पड़ोस हर किसी का यही मानना है और यही वो लोग आपको गवाही देंगे कि सचवाला जी जो है एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर के, बहुत ही मतलब नरम दिल टाइप के इंसान हैं। हम 10 भाई बहन हैं और सचवाला जी हम भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। तो वो मतलब जब 17-18 साल, मेरे ख्याल से 16-17 साल के जब थे, तो वो दौरान मेरे वालिद साहब की नौकरी चली गई थी। तो वो एज में उन्होंने वालिद साहब के सपोर्ट के लिए अपने आप को मतलब फील्ड में उतारा, जॉब करने लगे और वो भी जॉब खुद मतलब हमारे इंडिया में नहीं बल्कि वो एज में वो सऊदी गए। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा गौर करने लायक है साहिल, के आज हमारा जो पर्सपेक्टिव है सऊदी का, काफ़ी चेंजेस आए हैं, हालात बदले हैं, बहुत चीज़ों में सुधार आया है। लेकिन अगर आप आज से मतलब 30-35 साल पहले अगर का मतलब सिचुएशन आप देखोगे, खुद इंडिया में मतलब वो तस्वुर नहीं था कि कोई बाहर जाकर अकेला काम करे। तो वो सिचुएशन में उतनी कम उम्री में अपने भाई बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और उसमें अपने आप को मतलब मैं तो कहूँगा कि सैक्रिफाइस था उनका। अपने सारे उम्मीदें, अपने सारे गोल्स जो थे लाइफ के, अपने भाई बहनों के लिए उन्होंने निछावर कर दिए। तो इन शॉर्ट वो मेरी नज़र में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और उनके कैरेक्टर जो भी है हर कोई जानता है उस चीज़ को। हमारे जो पर्सनल या फिर रिश्तेदार हो या जो भी हो, हर कोई इसकी गवाही दे सकते हैं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर के हामिल है। सचवाला जी पर बड़ा आरोप लगता है कि सचवाला जी ने पैसे की खातिर एक्स मुस्लिम मूवमेंट में उतरे और अपना चैनल शुरू किया। इस सवाल पर मोहम्मद साहब ने क्या जवाब दिया? देखिए साहिल, इस पर तो मैं एक बात कहूँगा कि ये तो एक आम रुझान है कि जब कोई चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ बोली जाती है तो मतलब इमीडिएटली उसको कोरिलेट किया जाता है कि ये शोहरत पाने के लिए या पैसा कमाने का एक ज़रिया समझा जाता है और इसको कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया जाता है कि वो बात क्या कर रहे हैं, वो मतलब किस लिए बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को, हकीकतों को साइड में रखकर सिर्फ इसी को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि ये शोहरत पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए का जरिया है। लेकिन इसको मैं एक क्लैरिफिकेशन ये दूंगा कि ये तो बिल्कुल बहुत ही बेबुनियाद और गलत बात है कि वो सचवाला जी जो है ये पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो ये काम शुरू करने से पहले, ज़माने पहले से ही एक माने वो बहुत ही अच्छी जॉब करते थे सऊदी में और काफ़ी हैंडसम सैलरी थी उनके। मतलब हर चीज़ में वो सेल्फ सफिशिएंट थे। उनको मतलब ऐसा पैसा कमाने का, ऐसा करने का कोई वो नहीं था कि भाई ये एक कोई जॉबलेस है, वो जॉबलेस होने की वजह से वो मतलब एक जरिया ढूंढ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इवन वो सऊदी से वापस
انڈیا آ جانے پر بھی وہ مطلب سیلف سفیشینٹ تھے. ان کے جو بھی انویسٹمنٹ تھے جو بھی تھے مطلب وہ ایک پہلی بات تو وہ ایک بہت سمپل لائف گزارتے ہیں. ان کی کوئی مطلب ایسا آرائش یا پھر کوئی ایسے شوق نہیں ہے جس میں ان کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہو. وہ ایک سیلف سفیشینٹ تھے. وہ مطلب بالکل بھی ایک کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ جیسا نہیں تھا جو کہ مطلب مفتیاں اکرام جو بتاتے ہیں کہ پیسے کے لیے انہوں نے یہ کیا, یہ بالکل غلط بات ہے. انفیکٹ وہ تو مطلب اپنی ساری توانائی, اپنی جوانی, اپنا پیسہ ہم سب کے اوپر نیچھاور کیے سو ہے. تو اگر وہ پیسے کی محبت ہوتی تو وہ ایسا انسان بالکل بھی یہ چیزوں کا نہیں کرتا. اور ایک چیز میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں کہ ان کی ساری زندگی کی جو پونجی تھی, ان کا جو سرمایہ تھا گھر کا, ایک آرزو ارمانوں سے انہوں نے جو گھر بنایا تھا, یہ چیزوں کے چلتے ہوئے, یہ چیزوں کے حق بات کی مطلب چیزوں کو کے لیے انہوں نے وہ ساری چیزیں سیکریفائس کی. ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے. خیر میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس نے وہ انفارمیشن کس ذریعے سے لیک کی, جو مطلب ان کا پرسنل انفارمیشن لیک ہوئی, اور وہ ساری ان کی جو محنت کی کمائی تھی اور جو اپنا پرسنل گھر جو انہوں نے ان سے بہت زیادہ اس کا لگاؤ تھا, وہ سب چیزوں کو ان کو سیکریفائس کر کے چھوڑ کے اپنی بیوی بچے کی سلامتی کے لیے وہ سب چھوڑ کر نکل گئے. اور یہ کوئی نہیں جانتا ساحل, میں اپنا دل سے دیکھا ہوں, اپنے دل سے یہ چیزوں کو میں ایوالویٹ کیا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ وہ کس طریقے سے مصیبتوں کا سامنا کیے, لیکن بس سچ کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے اپنے ایتھکس کو, اپنے چیزوں کو انہوں نے سیکریفائس کیا جسٹ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو, مطلب وہ چاہتے تھے کہ بس سچ کا ساتھ ہو. اس میں انہوں نے کئی مشکلات کا سامنا کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. سچ والا جی اپنی لائف میں ناکام ہوئے تو وہ نام کمانے کے چکر میں اسلام کی برائی کرنے لگے, جس سے انہیں نام اور پیسہ دونوں ملنے لگا. اس بات پر سچ والا جی کے چھوٹے بھائی نے کیا کہا؟ یہ بھی بہت ہی بے بنیاد الزام ہے سچ والا جی پر, کیونکہ میں نے پرسنلی ان کی, جیسے میں نے ابھی پچھلے والے سوال پہ بتایا کہ وہ سیلف سفیشینٹ تھے. اور رہی بات ہر طرف ناکامی جو بتا رہے ہیں, مجھے کبھی سوچ کر تعجب بھی ہوتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے کہ یہاں پر ایک چیز ہم کو جاننا بہت ضروری ہے ساحل, کہ پرسنل لیول پر سچ والا جی کے اتنے زیادہ قابلیت ہے چیزوں کی کہ وہ چاہتے تو مطلب وہ اپنا پرسنل بزنس بھی چلا سکتے تھے. اور ان کی مطلب کیلیگرافس کی جو قابلیت ہے ان کی, یا دوسری چیزوں کی جو بہت ساری خوبیاں ہیں, بہت سارے ان کے سکلز ہیں, اس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بآسانی کے ساتھ کئی چیزیں کر سکتے تھے. لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ سعودی سے جب جاب چھوڑ کر آئے تھے وہ اپنی فیملی کے لیے آئے تھے. خیر میں یہ نہیں بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا پرسنل ریزن سے جس کے بیسس پہ ان کو فیملی کے لیے وہ بھی جاب سیکریفائس کر کے آئے. تو ان کا یہ ماننا تھا کہ میں جب یہاں پر آیا ہوں تو میں ساری توانائی جو ہے میں اپنے والد صاحب, کیونکہ میرے والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا, تو میرے والد صاحب کی خدمت یا پھر اپنی خود پرسنل لائف, بیوی بچوں میں پورا اپنی مطلب ٹائم ان کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے. تو ان کا کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ میں کچھ جاب ڈھونڈوں گا یہاں پر, اس میں ناکامی کی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا سچ والا جی, کیونکہ یہ الزام بھی بہت لگتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا سچ والا جی کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن کے مہرے ہیں جو ان سے یہ کام کروا رہی ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے اگر کوئی یہ ایکٹیویزم کرتا ہے تو سب سے پہلا الزام ان پہ یہ لگ جاتا ہے کہ یہ سنگی ہے, یہ RSS کے ایجنٹ ہے, یہ یہودیوں کی سازش ہے, یہ کافی سارے ان کو جو ہے وہ بیک سپورٹ میں ان کو جو ہے فنانسنگ کی جاتی ہے. تو کیا اس طریقے کی بات ہے کہ کوئی اسپیسیفک آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کو ہائر کری ہے, یا وہ ایک مہرے بن گئے ہیں سچ والا جی اور اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے ساحل, اس بات پہ میں 2-3 چیزیں بولوں گا کانٹیکس کو سیٹ کرنے کے لیے. پہلی سب سے بڑی جو مطلب بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں وکٹم کارڈ پلے کرنے کا بہت مطلب ایک عام رجحان ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے اوپر انگلی اٹھائی جاتی یا کوئی چیز کو نشاندہی کرتے تو اس کو فوری وکٹم کارڈ پلے ہو جاتا ہے, چاہے وہ مطلب یہودیوں کی سازش ہو یا RSS کا ہاتھ ہو یا سنگھ پریوار کا ہو. یہ مطلب یہ بہت مطلب ٹپ آف دا ٹنگ پر ہوتا ہے, بنا کوئی چیز کے سوچے سمجھے ان کا یہ بہت آسانی سے ایکسکیوز
زبان پہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی مطلب بالکل بے بنیاد بات ہے. جو سچوالا جی کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے, تو وہ خود جانتے ہیں کہ وہ مطلب کس طریقے کے انسان ہے. نہ تو انہوں نے کبھی کسی دوسری آئیڈیالوجی کو سرایا ہے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے اصولوں کو سیکریفائس کیا ہے. یہ بالکل بھی ناگوار بات ہے, اور یہ اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. اگر وہ چاہتے, آپ خود جانتے ہیں کہ مطلب دنیا میں کئی آپشنز ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کو بدنام کرنا ہے یا کسی کے ساتھ وہ کرنا ہے, تو بہت سارے آپشنز ڈھونڈ سکتا ہے انسان. لیکن انہوں نے جب تک اپنا خود کا چینل پرسنل لیول پہ انہوں نے شروع نہیں کیا, کئی جگہ پر گئے, اپنی بات رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ جو جس جگہ پر بھی جاتے ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر ان کی آئیڈیالوجی یا ان کے منصوبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل غلط بات ہے. تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ اور ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ کیا انہوں نے کوئی بھی جگہ پر جب گئے تو وہ ان کی آئیڈیالوجی, ان کی خود کی جو بات تھی, اس کے علاوہ اور کوئی چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی. کچھ لوگوں کا آروپ ہے کہ سچوالا جی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا بلڈ پریشر بڑھا لیتے ہیں, کسی کو بھی اپنے آگے بولنے نہیں دیتے, ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں. اس سوال پر محمد صاحب نے کیا کہا؟ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ سچوالا جی ہمیشہ سے ہی ہر کسی کے ساتھ, چاہے وہ ان کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہو یا اس کے خلاف ہو, جو بھی ہو, ہر کسی کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کیا ہے. چاہے وہ اپنی پرسنل فیملی کے بارے میں ہو یا بھائی بہن کے بارے میں ہو, ہر کسی کے ساتھ نرم دلی سے وہ چیزوں کو ہینڈل کیا ہے. نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ کئی چیزیں میں کئی لوگوں کی بدتمیزیاں ہوتی تھی یا ان کے خلاف. خیر میں وہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ I'm against discussing any personal things, لیکن کیونکہ آپ یہاں پر سوال کیے تو اس کا کلیریفیکیشن ضروری تھا. تو یہ بولنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں کی مطلب ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, ان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نازیبا بات کرنا تو دور کی بات ہے, مطلب کسی کے ساتھ وہ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے یا کسی کے ساتھ ہارش لینگویج کا استعمال کر کے کریں گے. تو یہ بھی بات بالکل غلط ہے. وہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت سے, آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان کے چینل پہ جس طریقے کے لوگ آ کے ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, بس آپ اس کو امیجن کریے. اسی طریقے کا رویہ گھر والوں کے ساتھ بھی تھا ان کا. حالانکہ کئی سچویشن ایسے آئے جہاں پر مطلب ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا, ان کو گھر سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا گیا. اس کے باوجود بھی بس وہ اپنی آنکھوں میں, گھر سے ہاتھ پکڑ کر نکالا گیا. سوری میں تھوڑا سا ایموشنل ہو رہا ہوں. میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں محمد بھائی. یار جو الزام لگاتے ہو یار, جس بھی خدا کو مانتے ہو, کیا منہ دکھاؤ گے اس کو؟ ایسا انسان جن کے اوپر ظلم کیا گیا, تم نے الزام لگا دیا کہ وہ خود باطل ہے, وہ خود ظالم ہے. اس طریقے کے آپ لوگوں نے الزام لگا دیے صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے ان کے سوالوں کا. خود ان کے اولاد نے ان کے ساتھ کس طریقے کی زبان کا استعمال کیا. خود میرے بھابھی کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے گھر میں والدہ کے بعد میں نے کسی کو ایک اعلیٰ مقام دیا اپنے گھر میں. ان کو میں ہمیشہ اپنی ماں کی برابر جگہ دی. ان کے ساتھ ہر قسم کی مطلب جو بھی مدد ہو یا پھر چیزوں کو ہیلپ کرنے کی بات ہے, کاؤنسلنگ کرنے کی بات ہے یا نااتفاقیوں کو دور کرنے کی بات ہے, میں نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا ہر جگہ ہر طریقے سے جو بھی میں کر سکتا تھا. لیکن یہ بولنا کہ سچوالا جی نے سختی کے ساتھ اور غیر مطلب انسانی سلوک کیا ہے, یہ بالکل بھی غلط بات ہے, بے بنیاد الزام ہے ان پر. ایک ایسا موقع آیا تھا ساحل جہاں پر میرے گھر کے ایک فرد نے, میں تو خیر نام نہیں بتاؤں گا کوئی چیز, اس نے جب سچوالا جی مطلب خنانسٹ ہوئے تھے, انہوں نے اسلام چھوڑا بھی نہیں تھا, وہ دوران کی بات کر رہا ہوں میں. تو میرے گھر کے ایک فرد نے جو ان کی گود میں کھیلا سو ہے, وہ ان کو میسج کر کے بولتا ہے کہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارا کام پہچانوں گا, مطلب تمہارا قتل کر دوں گا. تو آپ یقین جانیے کہ یہ جب بات مجھے معلوم ہوئی, وہ بھی سچوالا جی نے نہیں بتایا, کسی اور سے میں کچھ جب معلوم ہوئی تو میں اتنا زیادہ غصے میں آیا کیونکہ
میں تھوڑا سا شارٹ ٹیمپرڈ انسان ہوں, ایموشنل ہوں. تو یہ جب سنا میں تو میرے کو اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا غصے میں آ گیا میں, تو میں سچ والا جی کو کال کیا اور بولا سچ والا جی آپ وہ میرے کو میسج فارورڈ کریے, میں اس کی کاروائی کروں گا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو آپ یقین نہیں کریں گے سچ والا جی نے کیا جواب دیا. بولا بیٹا وہ ناسمجھ ہے, اگر ہم بھی انہی کی طرح چیزوں کو ریاکٹ کر کے ان کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی, اور جب ان کی زندگی برباد ہو جائے گی تو سب سے زیادہ تکلیف ہم کو ہوگی. تو یہ ہے ان کا کیریکٹر, یہ ہے ان کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ, اور ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سخت دل ہے. سچ والا جی کے ورودھیوں کا کہنا ہے کہ سچ والا جی مانسک روپ سے بیمار ہیں. اس پر سچ والا جی کے چھوٹے بھائی نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت ہی بے بنیاد اور غلط الزام ہے جو سچ والا جی کو پچھلے 2-2.5 سال سے جو سن رہے ہیں. اگر وہ واقع مطلب یہ انہوں نے جو الزام لگایا وہ سچ ہوتا تو لوگوں کے سامنے بات آتی, ٹھیک ہے. اب رہی پرسنل لیول پر, یہ میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کہ یہ بے بنیاد بات ہے. یہاں پر جو بات ہوئی تھی مفتی صاحب کے ذریعے, میرے بڑے بھائی جو بات رکھے تھے, وہ بھی ایک آدھی ادھوری بات ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو لیا گیا اور اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو آؤٹ کیا گیا. کیونکہ ساحل ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا تو ٹائم لائن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کرونالوجی آف ایونٹ کو ہم کو دیکھنا پڑے گا. اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں غلط بیانی کی گئی. میں یہ نہیں بولوں گا کہ انٹینشنلی ہوا یا پھر مفتیوں نے اس کو زبردستی چیزوں کو اس طریقے سے ٹریگر کیا میرے بھائی کے ڈالے. کیونکہ میں صاحب بھائی کے بارے میں بھی یہ بتا دوں کہ وہ ایک بہت ہی سمجھدار, سلجھے ہوئے اور نہایت ہی رحم دل انسان ہیں. ان کے بھی ہم بھائیوں پر, ہم چھوٹے بہنوں پر, سب پر بہت احسان ہے ان کے بھی. خود میں پرسنلی میں یہ بول کر بالکل بھی غلط نہیں ہوں گا کہ میں آج جو بھی ہوں اس میں میرے صاحب بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں ان کے بہت سارے احسانات ہیں میرے اوپر. تو میں یہ ہرگز نہیں بولوں گا کہ وہ بدماشی سے یہ چیزیں کیے ہیں. وہ کم نالج تھی ان کو چیزوں کی, یا پھر انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا اور یہ باتیں اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا گیا. ان کا انٹینشن غلط نہیں تھا, لیکن اس کو جان بوجھ کر چیزوں کو مطلب بلو آؤٹ کیا گیا ہے, نہ کہ صرف اس اسٹریم میں بلکہ اس چیز کو پوائنٹ بنا کر سبسیکوینٹ کئی سارے اسٹریمز میں اس کو مطلب ایک الگ طریقے سے پیش کیا گیا. تو یہاں پر ٹو دا پوائنٹ میں اگر میں جواب دوں گا تو یہاں پر سب درشکوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بات آئی تھی کہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا, یہ تو بالکل سراسر غلط بات ہے. ہم کو یہاں پر سمجھنا چاہیے, اور ہر کوئی جو پڑھا لکھا انسان ہے جانتا ہے کہ کاؤنسلنگ اور ٹریٹمنٹ میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہوتا ہے. کوئی ایک انسان جب کہ کوئی چیز کی کاؤنسلنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, وہ واقع وہ علاج مطلب کا مستحق ہے اور اس کو وہ کرنا ہے, وہ اس چیز سے گزر رہا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اور رہی بات جو چیزوں کو 2 سپریٹ ایونٹس کو ملایا گیا, یہ جو اسلام چھوڑے ہوئے میرے خیال سے سچ والا جی کو قریب 2-2.5 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو وہ اسلام میں تھے, وہ تو مطلب ایک پکے مومن تھے. پھر قرآنسٹ ہوئے, وہ بھی مطلب بات کی بات ہے. تو یہ جو کاؤنسلنگ کی بات جو کی گئی وہ تقریباً 10-11 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو 10-11 سال پہلے, وہ بھی میں اس کا کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ سب کو بتا دوں کہ وہ جب سعودی میں تھے, ان کی جو نفاست پسندی کی چیز ہے مطلب سچ والا جی کی, کہ وہ ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں. تو ان کا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا اپنے گھر کا. وہ ڈریم پروجیکٹ کے ایگزیکیوشن میں آپ خود جانتے ہو ساحل کے جب ایک گھر بنتا ہے تو کئی چیزوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے, کئی چیزوں کے ٹینشنز ہوتے ہیں. اس میں ایک نارمل انسان جو سامنے ہو کر بھی کرتا ہے کام تو اس میں بھی بہت ساری ٹینشنز ہوتے ہیں. خاص کر جب آپ دوسری جگہ سے اوور دا فون ڈسکشن کر کے کرتے ہیں تو کتنے ٹینشنز بڑھ جاتے ہیں. میں یہاں اپنی دوسری کنٹری میں جب میں اپنے بیسمنٹ کا کام کروا رہا تھا, میں تو اوپر ہی تھا, اور اتفاق سے میں جب چھٹی پر تھا, اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ ٹینشنز تھے. تو اس میں چیزیں ہو جاتی ہے, بحث تکرار ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ تھوڑا ان کے گھر والوں کے بھی مزاج تھوڑی تلخ قسم کے ہونے کی وجہ سے کئی چیزوں کا بحث ہوتی تھی. اور سب سے بڑا یہاں پر مسئلہ جو تھا, جو کانٹریکٹر تھے
उसको भी मतलब इन्होंने कवर अप करने की कोशिश की। उसका भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो एक बहुत बड़े मशहूर शख्सियत है, जो तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है, कॉन्ट्रैक्टर साहब। उन्होंने कई चीज़ों में गलत काम किए, जो मतलब इनका सचिवाला जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनको। तो वो चीज़ों को लेकर कई चीज़ों में तकरार होना, बहस होना, ये तो एक मामूली बात है। तो उस चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने सजेशन दिया कई लोगों ने कि भाई हमारे घर वालों में कि हम ये चीज़ों को दूर करने के लिए सब काउंसलिंग को जानते हैं। तो सिर्फ सचिवाला जी नहीं गए थे, बल्कि मेरे भाभी, मेरे भतीजा भतीजी, सब लोग की काउंसलिंग हुई थी। और यहाँ पर ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब ने खुद कैटेगरिकली कहा था कि इनको कोई मसला नहीं है, ये पर्सनल छोटे मोटे चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई मसला नहीं है। तो उसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन गलत बयानी और चीज़ों को दो सेपरेट इवेंट्स को कोरिलेट करना, ये बहुत ही गलत बात है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।